नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामईन। ये बात याद रखें कि जिहाद क़यामत तक फ़र्ज़ है। जब तक कुरान बाकी है तब तक कुरान के हर हुक्म को क़यामत तक बाकी रखा गया। कोई ऐसा हुक्म नहीं है कि जिसको बाद में आने वाला कोई इमाम या कोई मुसल्ले या कोई आलिम या कोई मुफस्सिर चेंज कर दे या कोई फ़िरका चेंज करे। क़यामत तक कुरान बाकी रहेगा, इसके अहकाम भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। और नबी रहमत शफ़ी उम्मत जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं तुम पर दो भारी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, और फरमाया वलन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिद अलैहिल हौज़। जिस हदीस के आखिरी अल्फाज ये हैं कि अहले बैत और कुरान हमेशा ता क़यामत ये बाकी रहेंगे। मज़हब में देखें, ये जो इस्लाम में जो जिहाद का कॉन्सेप्ट है ना, जी सर, ये शिया मज़हब में शदीदन हराम है। जब तक इमाम महदी अलैहिस्सलाम नहीं आएंगे और जीसस नहीं आएंगे। जब जीसस आएंगे, हज़रत ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और इमाम महदी अलैहिस्सलाम आएंगे, तो तब जिहाद उनके हुक्म से होगा। उस वक्त तक जिहाद शदीदन हराम है। जैसे सुअर खाना हराम है, जैसे शराब पीना हराम है, इसी तरह ये शदीद, जिस तरह सुअर खाना हराम है, शराब पीना हराम है, इस तरह जिहाद करना हराम है। हज़रत ज़ैद बिन साबित नऊज़ुबिल्लाह, हज़रत ज़ैद बिन अली इमाम ज़ैनुल आबिदीन के शहज़ादे नऊज़ुबिल्लाह सुअर और शराब पीने गए थे। अगर ये सुअर और शराब के बिल मुतरादिफ है जिहाद करना, बड़े बड़े आइम्मा ने अपने दौर के अंदर किया, और तुमने जो किया ईरान के अंदर पिछड़ी सफ़वी ख़ानदान की हुकूमत को गिरा के इनकलाब खुमैनी जो आया, इनकलाब ईरान के नाम से, तो सभी जितने भी ईरानी थे वो सुअर और शराब नोश कर रहे थे। ये सिर्फ हसन अल्लाह यारी नहीं, आगे एक और जाकर की भी बात सुने, वो क्या कहता है। जिहाद बिस्सैफ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ मसलहतों की वजह से साकित कर दिया, ताकि नस्ल सादात आगे बढ़ती रहे। जहाद बिस्सैफ को अल्लाह ताला ने बाज़ मसलहतों की वजह से साकित कर दिया। कहां लिखा है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि अल्लाह पाक ने साकित कर दिया। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन ताजदार कायनात जाने दो आलम सल्लल्लाहु पर मुकम्मल हुआ है। कयामत तक कोई माँ का लाल, कोई माई का लाल, खा वो गौस हो, कुतुब हो, पीर हो, अब्दाल हो, मुफस्सिर हो, मुहद्दिस हो, क़यामत तक हलाल मोहम्मद को हराम नहीं कर सकता, और क़यामत तक हराम मोहम्मद को हलाल नहीं कर सकता। यह अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह और अल्लाह के रसूल को है, कोई इमाम भी हराम नहीं कर सकता। इससे यह पता चला कि इन शिया मजहब की बुनियादी किताबों के अंदर उसूल यह है कि ताजदार कायनात की तालीम को चाहें तो मौला अली बदल दे, मौला अली की तालीम को चाहें तो हसनैन बदल दे, हसनैन करीमैन की तालीम को चाहें तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन बदल दे, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तालीम को चाहें तो इमाम बाकिर बदल दे, इमाम बाकिर की तालीम को चाहें तो इमाम जाफर सादिक बदल दे। अला हाज़ल क़ियास, तो दीन मोहम्मदी किधर रहा? जबकि आइम्मा ने तो कोई ऐसी बात नहीं की थी। आइम्मा ने तो कहा था तुम्हारे पास अगर कोई हमारी तरफ से कोई हदीस आए, कुरान पे चेक करो, कुरान के अंदर फरुद्दो इलल्लाहि व रसूल, कुरान ने भी कहा फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दो इलल्लाहि व रसूल। इमाम जाफर सादिक ने भी कहा मन खालफ़ा किताब अल्लाह फ़क़द कफ़रा, जो अल्लाह की किताब की मुखालफत करेगा फरमाया वो काफिर है। जिहाद बिस्सैफ को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बाज़ मसलहतों की वजह से साकित कर दिया, ताकि नस्ल सादात आगे बढ़ती रहे। ताकि नस्ल सादात आगे बढ़ती रहे, यह मसलहत है। रब ने तो कुरान में कहा इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन इक्तरफ्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा। उसमें अबनाअकुम तुम्हारे बेटे हैं, महबूब तुम्हारे बेटे। तो नस्ल सादात और नस्ल सादात की हिफाजत का तो अल्लाह ने जिम्मा लिया हुआ है। जिस तरह हुजूर ने गदीर खुम के मौके पे फरमाया था लन यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिद अलैहिल हौज़, कुरान और अहले बैत कभी जुदा नहीं होगी। तो कुरान भी ता क़यामत रहेगा, अहले बैत भी ता क़यामत रहेगी। इसका कोई हुक्म जो है वो चेंज नहीं हो सकता। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर ही जिहाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया। ये सूरह बकरा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु व हुवा कुरहुल लकुम, तुम पर किताल जिहाद ये फ़र्ज किया गया। यहाँ लफ्ज़ है कुतिबा, जिस तरह अल्लाह ने एक और जगह भी इरशाद फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िसास, तुम पर किसास फ़र्ज किया गया। तो किसास भी क़यामत तक रहेगा। कत्ल का बदला कत्ल, अल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ, नाक के बदले नाक है, कान के बदले कान है, दांत के बदले दांत है। तो कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, जिस तरह वहां फरमाया कुतिबा अलैकुमुल क़िसास,
اسی طرح فرمایا کتب علیکم القتال، کتبہ لفظ وہی ارشاد فرمایا فرض کیے گئے تم پر قصاص، فرض کیا گیا تم پر جہاد، قتال فرض کر دیا گیا۔ اسی طرح ایک اور بھی جگہ یہ لفظ کتبہ استعمال ہوا، اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اہل ایمان، اے صاحبان ایمان، تم پر روزے سیام فرض کر دیے گئے، اس طرح تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے، تو وہاں بھی لفظ کتبہ آیا۔ تو کتبہ جو ہے یہ فرض کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو اللہ ارشاد فرماتا ہے کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، اگرچہ تمہیں مکروہ لگے، تمہاری طبیعتیں تمہیں پسند نہ کریں، تمہاری طبیعتیں، تمہارے طبائع اس چیز کو پسند نہ بھی کریں، تب بھی جہاد تم پر جو ہے وہ فرض ہو چکا۔ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، قریب ہے کہ جس چیز کو تم ناپسند کرتے ہو وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور قریب ہے کہ جو چیز تمہیں پسند لگے، یعنی امن ہی امن ہو، کوئی جہاد نہ ہو، بس آرام سے بیٹھے ہو، نہ کوئی جنگ ہو، نہ جہاد ہو، نہ غزوہ ہو، حتیٰ کہ کفار بھی آپ کے علاقوں پہ ٹوٹ پڑے، نہیں 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 آگے سے ہم نے کچھ نہیں کہنا، ہم تو اللہ کی گائیں ہیں۔ فرمایا جس چیز کو تم پسند کرتے ہو کہ بس کسی کو کچھ نہیں کہنا، فرمایا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، وہی تمہارے لیے بری ہو، حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہے، کیونکہ جب کفار اور ظالمین ٹوٹ پڑیں گے، آگے سے دفاع نہیں کریں گے، تو مجھے بتائیے کوئی ایک عورت محفوظ رہے گی، کوئی ایک بچہ محفوظ رہے گا، کوئی ایک جوان محفوظ رہے گا، کوئی ایک بوڑھا محفوظ رہے گا؟ کیا مال محفوظ رہے گا؟ عزتیں محفوظ رہیں گی؟ تو لا محالہ ایسے ظالموں کا سر کچلنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جہاد کو فرض کیا۔ واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، یعنی حقیقی علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، تم تو ظاہری صورتحال کو دیکھ رہے ہو، تم تو ظاہری حالات و واقعات کو دیکھ رہے ہو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ جہاد میں تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، جہاں حکم دیا گیا اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان لو کہ اللہ سننے والا بھی ہے، علم والا بھی ہے۔ تم جو میڈیا پہ بیٹھ کے، تم جو آپس میں بیٹھ کے، اپنے مراکز میں بیٹھ کے بک بک کرتے ہو جہاد کے بارے میں، اللہ سن رہا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ ارشاد ہوا، نبی پاک جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورۃ توبہ آیت نمبر 73 میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ ارشاد فرمایا اے پیارے نبی آپ جہاد کیجئے، کفار کے مقابلے میں بھی، منافقوں کے بارے میں بھی، منافقین سے بھی جہاد کریں، کفار سے بھی، اور منافقوں پر سختی کریں۔ ان سب کا برا ٹھکانہ ہے، اور ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ کتنی ہی بری جگہ ہے۔ تو پتہ چلا اللہ رب العالمین نے بار بار جہاد کا حکم دیا۔ ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا، کہ تم کیوں نہیں جہاد کرتے، کیوں نہیں نکلتے، جہاد کی آواز بلند کیوں نہیں کرتے، اپنے مجاہدین تیار کیوں نہیں کرتے، اپنا اسلحہ کفار کے خلاف کیوں نہیں استعمال کرتے، حالانکہ کمزور مرد، کمزور عورتیں، کمزور بچے وہ چیخ رہے ہیں، وہ دعائیں کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ ہمیں ظالم بستی سے، جس کے لوگ رہنے والے ظالم، ہمیں نکال دے، اپنی طرف سے ہمیں کوئی مددگار بھیج، اپنی طرف سے ہمیں کوئی ولی اور وارث بھیج دے جو ہماری اس دکھ کے اندر، دکھ کی گھڑی میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکے اور کفار کے پنجہ ظلم سے ہمیں نجات دے سکے۔ تو اللہ رب العالمین نے بار بار جہاد کو، اور جو جہاد کو ناپسند کرے، کیونکہ ایک ٹولہ ہے روافظ کا ٹولہ، جنہوں نے عملاً تو جہاد کیا کرنا ہے، خود حکماً یہ کہہ دیا کہ جہاد ہے ہی نہیں۔ جب میں سناؤں گا آگے حسن اللہ یاری کی زبانی، ان کے بڑے بڑے علماء کی زبانی، جو کہتے ہیں جہاد امام قائم آ کے کریں گے، پتہ نہیں وہ کب آئیں گے امام قائم، ہو سکتا ہے 5000 سال بعد آئیں، ہو سکتا ہے 10,000 سال بعد آئیں، ہو سکتا ہے اگلی صدی آ جائیں، لیکن ابھی تو کوئی اثار نظر نہیں آ رہے کہ امام قائم آ جائیں۔ 14 صدیوں تک امام قائم نہیں آئے، جہاد ہونا ہی نہیں ہے، کیونکہ جہاد کے لیے جی امام قائم کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا اگر امام قائم کا ہونا ضروری ہے تو حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے حضرت زید کیوں اموی خلفاء اور اموی امراء کے مقابلے میں جہاد کے لیے نکلے؟ کیا انہوں نے حرام کیا؟ آگے لاجک جو سناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔
اور یہ بات جو ہے جناب والا وہ لوجک کیا ہے وہ آگے جا کے میں بیان کر دوں گا، لیکن حسن اللہ یاری سمیت ان کے جتنے سکالر ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ جہاد حرام ہے، بالکل حرام ہے، ناپسندیدہ ہے، یہ جناب والا اس وقت تک حرام رہے گا جب تک امام قائم نہیں آئیں گے۔ کیا قرآن نے یہ کہا امام قائم جب تک نہ آئے تو جہاد تم پر لازم نہیں ہے؟ اگر کوئی انہی ذاکروں کے گھروں میں گھس کر انہیں مارنا شروع کر دے یا آگے سے کہ نہیں 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 ہم نہیں لڑتے، ہم جہاد نہیں کریں گے کیونکہ جہاد تو امام قائم آ کے کریں گے، یہ وہی بات تھی جو بات قوم موسیٰ نے کہی تھی۔ انہوں نے کیا کہی تھی؟ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدُونَ۔ جب حضرت جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا قوم بنی اسرائیل نکلو جہاد کے لیے قوم عمالقہ کے خلاف، تو انہوں نے کہا نا 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 نا، ہم یہیں بیٹھے ہیں، تم جاؤ، تمہارا پروردگار جائے اور انہیں نکالے باہر کریں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جب علاقہ خالی ہو جائے تو ہمیں بتا دیا جائے، ہم وہاں جا کر آباد ہو جائیں گے۔ وہی بولی آج کے روافظ بول رہے ہیں، امام قائم آ کے لڑیں گے، حضرت عیسیٰ آ کے لڑیں گے، اس سے پہلے جہاد حرام ہے۔ تھے تو آبا وہ تمہارے، مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فرداؤ، کل کے انتظار میں بیٹھے ہو۔ آج تمہارے گھروں کے اندر کفار گھس آئے، آج فلسطین چھینتا جا رہا ہے، غزہ چھین رہا ہے، آج چیچنیاں بوسنیاں عراق و افغانستان چھین رہا ہے، کل ایران کی باری بھی ہو سکتی ہے۔ پاکستان میں پچھلے دنوں انڈیا نے گھس کر جناب والا حملہ کیا اور بنیان مرصوص کے نام پر ہماری افواج نے ایسا پریشر کیا کہ آج تک انڈیا جو ہے وہ اپنی شکست جو ہے اس پہ شرمندہ ہے، اپنی شکست پہ شرمندہ ہے۔ آج مودی سرکار اپنی شکست پہ شرمندہ ہے، بنیان مرصوص۔ رب تو فرماتے ہیں کہ جب یہ لڑتے ہیں کأنہم بنیان مرصوص، تو ہو جاتے ہیں سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ کا یہ ایک گروہ صحابہ کرام کے بارے میں اور امام قائم کے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ جب کبھی بھی وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فی سبیل اللہ والمستضعفین، یہ واو حالیہ ہے کہ جب کبھی حالات یہ ہوں تو تم نکلو جہاد کے لیے۔ کیوں نہیں نکلتے؟ بلکہ جو جہاد کو پسند نہ کرے اور جہاد اپنے کاروبار کو عزیز کرے، بچوں کو عزیز کرے، بہن بھائیوں کو عزیز کرے، ان سب کو زیادہ پروٹوکول دے اور زیادہ یہ محبوب ہو جائیں جہاد سے، رب نے ایسی قوم کو فاسق قوم کہا ہے۔ فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ سورۃ توبہ آیت نمبر 24۔ فرمایا محبوب آپ فرما دیں کیا اگر تمہارے باپ دادا، تمہاری بیٹے، تمہارے بہن بھائی، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا اور تمہاری وہ تجارت جن کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تم ڈرتے ہو، اور تمہارے پسندیدہ مکان، یہ 8 چیزیں رب نے گنی، اور آگے فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ تمہیں رب سے، رب کے رسول سے اور جہاد سے زیادہ پیارے ہیں، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر انتظار کرو جہاں تک کہ تم پر اللہ کا عذاب آ کے ٹوٹے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ایسی قوم جو 8 چیزوں کو تو پسند کرے، جہاد کو پسند نہ کرے، رب نے انہیں فاسق کہا، اور فرمایا اللہ قوم فاسق کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تبھی تو 1500 سال ہو گئے انہیں ہدایت نصیب نہیں ہو رہی، ہر حکم قرآن کے مخالف، ہر مسئلہ قرآن کے خلاف، اپنی ہوائے نفس کے پیچھے چلنے والے۔ رب نے تو قرآن میں کہا ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها، اس میں ابناءکم تمہارے بیٹے ہیں محبوب، تمہارے بیٹے، تو نسل سادات اور نسل سادات کی حفاظت کا تو اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے۔ جس طرح حضور نے غدیر خم کے موقع پہ فرمایا تھا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، قرآن اور اہل بیت کبھی جدا نہیں ہوگی، تو قرآن بھی تا قیامت رہے گا، اہل بیت بھی تا قیامت رہے گی۔ اگرچہ جتنے مرضی پہاڑ آ جائیں، جتنے مرضی زلزلے آ جائیں، اللہ تمہارے شر سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے، میری بھولی بھالی اس قوم کو محفوظ فرما دے، ورنہ جتنے شریر تمہارے یہ انداز ہیں، تمہارے فتوے ہیں، تمہارے نظریات ہیں، الامان والا حفیظ۔